नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना जाने आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम के नज़रानों के बाद काबिल सद तकरीम व ताज़ीम मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, आज का ये दर्स एक मशहूर तफ़ज़ीली आलिम सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह साहब की एक तकरीर के हवाले से मुनक़्क़िद पज़ीर है, जिसमें उन्होंने कुरान की मानवी तारीफ़ का इर्तिकाब किया और कुरान की एक आयत मुबारका पढ़कर उसकी ख़ुद साख्ता और एक मौजू रिवायत के ज़रिए उसकी तशरीह बयान करने की कोशिश की। सबसे पहले हम उस आयत की तरफ आते हैं और उसके बाद हम आपको इनकी गुफ्तगू भी सुनवाते हैं। कुरान करीम सूरह साफ़ात की आयत नंबर 24 और 25 है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून मा लकुम ला तनासरून, और इन्हें ठहराओ, उनसे पूछना है तुम्हें क्या हुआ, एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते। ये आयत मुबारका मौसूफ़ ने पढ़कर इसकी ताबीर और तशरीह जो बयान की वो ये है कि इब्न हजर मक्की ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका में ये तफसीर बयान फरमाई है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोगों को रोका जाएगा जन्नत में जाने से पहले और उनसे सवाल किया जाएगा कि तुम अली की विलायत के हवाले से क्या अक़ीदा रखते थे, अली को अपना मौला मानते थे या नहीं मानते थे। तो अब यही एतराज़ आप इनकी ज़ुबान से ख़ुद समाअत कर लीजिए, उसके बाद इस गुफ्तगू के जवाबात की तरफ आते हैं। एक बात में हुजूर मौला कायनात को इम्तियाज़ है जो बाकी से आबाए कराम को नहीं है, वो ये है कि अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सवाई के नूर के अंदर जो आयात हुजूर मौला कायनात की शान में उनको लिखा है और आगे लिखते हैं वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इसकी शरह में लिखते हैं कि इसका शान नुज़ूल क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब कुर्सी इंसाफ पर जैसा उसकी शान के लायक है जलवा फरमा होगा, हर कस न कस के दरमियान फैसला करेगा, उनको सदाएं दी जाएंगी, आखिर में फैसला होगा ये जन्नती है इनको जन्नत में भेजो, ये जहन्नमी है इनको जहन्नम में भेजो। फैसला हो गया, पास हो गया, सर्टिफिकेट इशू हो गया, बस तुम जन्नत में जाओ, जा सकते। ये सारे काफिले जा रहे हैं। जब जन्नत के दरवाजे पर जन्नती पहुंचेंगे ना तो पीछे एक मुनादी निदा देगा, वाक़िफ़ू, दरवाजा नहीं खोलना, हाँ इनको रोको, रोक लो इनको। एक सवाल अभी बाकी है। अब अगर पहले हिसाब किताब हो जाता, सवाल कर दिया जाता तो किसी को पता क्या चलता जी भाई इस सवाल की अहमियत क्या है। इसकी अहमियत वही होती जो पहले मसाइल की इनफिरादी तौर पर इलाहदा ये क्यों सवाल किया गया, बताना यह था कि वो सवाल और हैं, वो पास करने के बाद भी जब तक इसका जवाब नहीं दोगे जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। फरमाया कि इनसे पूछा जाएगा क्या बेवलायत अली। आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली। सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान करीम का जो सियाक़ व सबाक़ है और रब्त बैनुल आयात वो इनकी गुफ्तगू की तकज़ीब कर रही है, क्योंकि पिछली आयात वो भी मुशरिकीन के हवाले से हैं और अगली आयात जो हैं वो भी मुशरिकीन के हवाले से हैं। अब कुरान करीम की ऐसी तफसीर बयान करना जो कुरान के सियाक़ व सबाक़ और रब्त बैनुल आयात के ख़िलाफ़ हो, ऐसी तफसीर को अगर हम मानवी तारीफ़ ना कहें तो क्या कहें। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अस्साफ़ात की पिछली आयात में यानी आयत नंबर 21 और 22 में क्या इरशाद फरमाया, उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू यअबुदून, हाँको ज़ालिमों और इनके जोड़ों को और जो कुछ वो पूछते थे, मिन दूनिल्लाहि फ़हदूहुम इला सिरातिल जहीम, अल्लाह के सिवा इन सब को हाँको,
راہ دوزخ کی طرف۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ مشرکین اور جن کی وہ پرستش کرتے تھے ان کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے تمہیں کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ پچھلی آیات اور اس سے اگلی آیات، یہ تمام کی تمام آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ان آیات کا مصداق مشرکین اور کفار ہیں۔ قیامت کے دن انہیں اور ان کے خود ساختہ جو ان کے خیال کے مطابق ان کے معبود ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا اور انہیں جہنم کی طرف جھونک دیا جائے گا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو یہ اس جگہ پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولایت کے حوالے سے سوال کیا جانا یہ قرآن کریم کی ایک معنوی تحریف جو ہے وہ کہلوائے گی۔ میں اب آتا ہوں سب سے پہلے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن کی بہترین تفسیر وہ تفسیر سمجھی جاتی ہے جو قرآن کی کر رہا ہو۔ اب یہاں پر سب سے پہلے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وقیل المراد، آپ کے سامنے آ رہی ہے تفسیر کبیر، وقیل المراد سألتهم الخزنۃ، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جہنم کے جو دروغہ ہیں، جہنم کے جو نگہبان ہیں وہ سوال کریں گے۔ آگے قرآن کی آیت سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا، سورہ زمر کی آیت نمبر 71 آ رہی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس کے دروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا۔ تو یہ سوال کرنا جہنم کے دروغہ کی جانب سے ہوگا، اہل جہنم سے، مشرکین سے، کفار سے، اور یہ سوال رسولوں کے متعلق ہوگا کہ کیا رسول تمہارے پاس نہیں آئے جنہوں نے تمہیں اللہ سے ڈرایا ہو۔ اور اس کی تائید میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 71 کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور آگے چل کر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کیا بیان فرمایا، آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی آیت ما لکم لا تناصرون کی جو تفسیر بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے، لا ینصر بعضکم بعضا کما کنتم فی الدنیا وذالک ان ابا جہل قال یوم بدر نحن جمیع منتصر، کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کافر جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور جیسا کہ دنیا میں ایک دوسرے کے یہ مددگار تھے۔ ابو جہل نے یوم بدر کیا کہا تھا کہ ہم سب پوری جماعت جو ہے وہ مدد والی جماعت ہیں، اور ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آج تم مدد کیوں نہیں کرتے، ما لکم غیر متناصرین وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا یقال للکفار ما لشرکائکم لا یمنعونکم من العذاب، آج تمہارے شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے، وہ اللہ کا عذاب تم سے کیوں نہیں روک سک رہے، وہ تم سے عذاب کیوں نہیں روک پا رہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ آیات مشرکین کے لیے ہیں۔ آیت کا سیاق و سباق بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں تاویلات اہل سنہ جو عقائد کے امام ہیں، امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کی طرف آتا ہوں، تاویلات اہل سنہ کی طرف۔ وہ بھی اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مشرکین اور کفار سے کیا کہا جائے گا، ای ما لکم لا تنصرکم الاسنام التی عبدتموها فی الدنیا، کہ آج تمہارے وہ بت تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہے جنہیں تم دنیا میں پوچھتے تھے اور تم ان کے لیے شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وقولکم ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اور وہ کہا کرتے تھے ہم اپنے بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو معلوم ہوا کہ تاویلات اہل سنہ اور تفسیر مفاتیح الغیب یعنی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ان آیات کا مصداق کفار ہیں،
اور انہیں جو روکا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، اس سوال کی وضاحت میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 71 سے کر دی کہ جہنم کے دروغہ رو کر ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ انبیاء اور رسول کے متعلق ہوگا کہ کیا انہوں نے تمہیں آ کر تبلیغ نہیں کی تھی، تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ تو اس دن وہ کہیں گے ہاں ہمیں ڈرایا گیا تھا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہاں پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولایت کے حوالے سے جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال آئے گا، یہ سید زاہد حسین شاہ صاحب نے ابو سعید خدری جو صحابی رسول ہیں ان کے حوالے سے یہ تفسیر بیان کی ہے، تو اب ایک صحابی قرآن کے خلاف تفسیر کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اب آپ کے سامنے تفسیر ماوردی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام ماوردی کی تفسیر النکت والعیون آ رہی ہے۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے حوالے سے لکھا کہ ابو ہارون العبدی ابو سعید خدری سے یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق یہ ہے کہ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ میں اس قول کے سکم اور اس قول کی جو کمزوری ہے میں یہاں سے واضح کر دوں۔ اب آپ کے سامنے ابو ہارون العبدی کا تعارف پیش کرتا چلوں، اور میرے سامنے آ رہی ہے کتاب الضعفاء والمتروکین امام ابن جوزی کی، جس میں انہوں نے ضعیف راویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابو ہارون العبدی کا تعارف کرواتے ہوئے امام ابن جوزی لکھتے ہیں، یہ عمارہ بن جوین ہے، اس کا نام عمارہ بن جوین ہے، اور یہ ابو ہارون العبدی وہ ہے۔ لکھتے ہیں قال حماد بن زید کان کذابا، امام حماد بن زید محدثین میں بہت بڑا نام ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جھوٹا تھا۔ آگے امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں لیس بشیء، یہ کوئی شے نہیں ہے، اس کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسرا قول امام احمد بن حنبل سے ہی نقل فرمایا متروکن، یہ متروک راوی ہے، یہ اس شخص کی عدالت جو ہے وہ ساکت ہے، اس پر جھوٹ کا الزام ہے۔ امام یحییٰ بن سعید نے فرمایا ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے۔ اور آگے چل کر امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کذاب مفترن، یہ جھوٹا ہے، افترا کرنے والا ہے، یعنی اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متروک الحدیث، یہ راوی متروک الحدیث ہے، اس کی روایت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے امام ابن حبان نے فرمایا کہ ابو سعید خدری سے ایسی روایات لاتا ہے جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، اور اس سے روایت لے کر لکھنا یہ جائز نہیں، الا علی جہت التعجب، یعنی بطور تعجب اس کی روایت کو نقل کیا جاتا ہے، بطور استدلال بطور استشہاد اس کی روایت کو نقل نہیں کیا جاتا۔ اب قرآن کے سیاق و سباق سے مفسرین کی آراء سے مسئلہ واضح ہو گیا، یہاں کے مولا علی کی ولایت کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہی سیاق و سباق اس کی تائید کر رہا ہے، اور جو قول یہ ابو سعید خدری کا لے کر آئے وہ ابو ہارون العبدی سے مروی ہے جو کہ کذاب ہے، متروک راوی ہے، اس کا قول پیش کیے جانے کے قابل نہیں، اس کی روایات اس قابل نہیں کہ اس سے استدلال کیا جا سکے۔ تو معلوم ہوا کہ تفضیلی حضرات قرآن کی معنوی تعریف کے مرتکب آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اور قرآن کے سیاق و سباق کے حوالے سے یہ انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ربط بین الآیات کا قطعاً خیال نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بددیانتیوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔